ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और व्यूअर्स, हम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल पर डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे जो ISPR की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज़ आई और शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसके अगर कुछ मैं लाइन्स पढ़ूँ तो उसमें एक बात जो बड़ी हाईलाइटेड थी और वो ये थी कि एक इक़्तिदार की हवस में मुब्तला शख्स ने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो हमारे दुश्मन ने हमें कभी नहीं पहुंचाया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 9 मई का जो दिन था वो सियासी बाब के तौर पर एक स्याह तरीन बाब के तौर पर देखा जाएगा। और जो सहूलतकार, जो मंसूबा साज इन तमाम तर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी अमलाक और फ़ौजी तनसीबात को जो अब नुकसान पहुँचाएगा उसके भी आड़े हाथों से निपटा जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब, KPK और इस्लामाबाद में अगर हम देखें सो फ़ौज भी तलब कर ली गई है। और हालात इतने सादा और आसान अभी है नहीं। आज जिस तरह से दिन मज़ीद चढ़ेगा पता लगेगा फिर सिचुएशन मज़ीद कैसे डेवलप होती है। लेकिन राइट नाउ हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ भी हमें ज्वाइन करेंगे। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो कर्नल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से ISPR की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और इसी किस्म का रद्द-ए-अमल कोई 3-4 दिन पहले भी सामने आया था, और जब इमरान खान साहब ने एक हाजिर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर का नाम भी लिया था और उसके बाद इमरान खान साहब का एक वीडियो पैगाम आया। कल फिर इस तरह से बराह रास्त ये प्रेस रिलीज़ आना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नाम उसमें मेंशन होना और ये कहना कि सख्ती से निपटा जाएगा। और इस तरह अभी जो मुकदमात मुख्तलिफ नौइयत के दर्ज हुए भी हैं, मज़ीद लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो आर्मी एक्ट के तहत होगी, सिविल अदालतों में केसेस चलेंगे, क्या होगा? जी देखें, अभी तो हम जो है ज़ाहिर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ CRPC के तहत ही चलेंगे। लेकिन आर्मी एक्ट का जहाँ तक आपने कहा, इसमें शायद ये मुझे नहीं पता कि तो लीगली जो लीगल एक्सपर्ट हैं शायद उसको ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकें। जो कोर कमांडर के जैसे घर था उन पे अटैक हुआ, विच इज़ अ कैंटोनमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे आर्मी एक्ट अप्लाई होता है और कैंटोनमेंट एक्ट अप्लाई होता है, वहाँ पे शायद किसी स्टेज पे, लेकिन अभी तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया गया। वहाँ पे वो CRPC के तहत भी चल सकता है और वो आर्मी एक्ट के तहत भी। लेकिन जो बाकी मुल्क में देखिए आप, कल रात को भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, इवन तिमारगरा में, इवन अपर दीर में, जहाँ पे जो FC के किले थे उन पे अटैक किया गया, सारी गाड़ियाँ जला दी गई। लाहौर, पेशावर में देखिए मुख्तलिफ़ जगह पे हुआ, एयर बेसिस के ऊपर हुआ, बाहर जो जहाज़ जो हमारी 65 के वॉर के जो सिंबल्स हैं जो एयर बेसिस के बाहर रखे जाते हैं उनको जला दिया गया। तो ये एक बहुत आई थिंक कि एक आप कहिए कि कम्प्लेक्स सी सिचुएशन है इसमें। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि अब स्टेट ने आई थिंक डिसाइड कर लिया है, जैसे आप ISPR की स्टेटमेंट का भी कह रही थी कि आर्मी ने बहुत रिस्ट्रेन रखा, स्टेट ने बहुत रिस्ट्रेन रखा, क्योंकि ये नहीं चाहती, स्टेट नहीं ये चाहती कि इस सिचुएशन को वर्सन किया जाए। और जो लोग चाहते हैं कि मुल्क में अनरेस्ट उस लेवल पे चले जाएं कि खुदा न खास्ता एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाए, कि उसको कन्वर्ट होने दिया जाए। तो इसके लिए एक जो रिस्ट्रेन रखा वो, और बता भी दिया गया कि जी रिस्ट्रेन रखा है। और अब इसके बाद अब ये पॉलिटिकल, इसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये समझा जाएगा कि ये टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट समझा जाएगा मतलब अभी, और फिर समझा जाएगा मतलब उनको बता दिया गया कि अब जो होगा वो बिल्कुल इट विल बी टेकन, क्योंकि रिस्ट्रेन की अब हद जो है वो क्रॉस हो गई हुई है। बिल्कुल ठीक जी। तो अब जो करेगा तो वो एक्चुअली, अब पॉलिटिकल वर्कर का तो देखिए, या पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स होता है वो तो पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को किया जाता है। इट इज़ नॉट आर्सनिंग, इट इज़ नॉट लोगों को तंग करना, गाड़ियाँ जलाना, ये तो पॉलिटिकल एक्ट नहीं है। तो जब ये पॉलिटिकल एक्ट नहीं है तो फिर उसको उसके मुताबिक ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप बात करेंगे जो कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, इसके अलावा हमने GHQ रावलपिंडी की भी कुछ वीडियोस हम तक आई, और उसके अलावा जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स थे और इस तरह से। सो अगर इन पर जब भी कोई कार्रवाई होगी तो वो आर्मी एक्ट के तहत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सो वो आर्मी एक्ट क्या कहता है और फिर किस नौयत की सजाएं मिलने का इम्कान है? देखें, अभी वो तो स्टेट ने डिसाइड करना है कि आर्मी एक्ट को, आर्मी एक्ट तो इस मामले में बहुत आर्मी एक्ट तो बहुत क्लियर है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जो सिक्योरिटी है, इसको वायलेट करने के लिए तो जो ऑर्डर हैं वो तो जो सोल्जर के लिए होते हैं वो तो शूट टू किल होते हैं।
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انسٹالیشن کی سینسٹیوٹی نہیں پتا کہ اندر کیا ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس پہ سزا ضرور ہوگی, اور اس پہ جو ہے وہ اب CRPC کے تھرو یا آرمی ایکٹ جیسے بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے, وہ ان لوگوں کو اب جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا. کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں جن پہ جو کیا جا رہا ہے یہ سمبل ہیں, اسٹیٹ کا سمبل ہے, اور یہ جو اسٹیٹ کا جو نیشنل نیریٹو ہے اس کا سمبل ہے. اور یہ ایکچولی کیوں کیا جا رہا ہے, یہ ایکچولی کہیں سے فیڈ ہو رہا ہے, اور وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کے بارے میں نام لیے جاتے ہیں, پھر وہ موب کو موبلائز کیا جاتا ہے, کچھ موبلائزنگ سینٹنسز آتے ہیں, اور اس پہ پھر ایک موب آ کے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر یہ جانے اب شہداء کی جو مونومنٹ ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا, تو آئی تھنک یہ تو بہت ایک اٹس اے کرمنل ایکٹ. اٹ از ان ہیومن, کیونکہ وہ شہداء جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دیں, انہی کے نام پہ مونومنٹس بنے ہوئے ہیں. پھر ان جہازوں کو جو کہ 65 کی وار میں جو سمبل کے طور پہ ایگزیکٹلی وہ پلینس ایئر بیسز کے باہر لگے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کے ایک آئیکنس تھے جو لوگ یہاں تک چلے گئے ہیں. تو آئی تھنک ان کو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے. ایک اور میں آپ سے یہ بھی چیز جاننا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پر ابھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, کل بھی کچھ لوگوں سے ہماری جب بات ہوئی ہے, ہمارے فیلڈ رپورٹر سے, سو جس طرح سے انیشلی تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قیادت نے ڈس اون کیا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد آڈیوز کل سامنے آئی یاسمین راشد صاحبہ کی, اور اس طرح سے اعجاز چودھری صاحب اور ملٹیپل لوگوں کی آڈیو سامنے آئی. سو وہ آن ریکارڈ آ گیا کہ آپ کس لیول تک انوالو تھے, اور آپ لوگوں کی ایک پری پلانڈ اسٹریٹجی تھی کہ اگر اریسٹ ہوا سو اس کا رزلٹ یہ ہوگا, اور یہاں پر آپ نے حملہ کرنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی جانب سے, مطلب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ایک نیریٹو یہ بھی پایا جائے, دیر از اے تھرڈ پارٹی انوالومنٹ جو ہمارے لوگوں کو پرووک کر رہا ہے. وہ آ کے ہمارے احتجاج میں گھستے ہیں لوگ, اور اس کے بعد پرووک کرتے ہیں, ٹریگر کرتے ہیں, دین دے آر آؤٹ آف دا موب, اور پھر ہمارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. سو اس بات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو لوگ ایک پولیٹیکل میں کہوں گا کہ ایک طرح کے سائیکولوجیکل ایک سٹینس میں چلے جائیں جہاں سے وہ باہر نہ آ رہے ہوں, تو پھر وہ موبلائزنگ سینٹنسز پہ چلتے ہیں. دے آر جسٹ لائک روبوٹس. موبلائزنگ سینٹنس کہ اگر میں پکڑا گیا تو اس کے بعد دیٹ از دی ریڈ لائن, اس ریڈ لائن کے بعد سارے باہر نکل آنا, اور باہر نکل کے جب یہ چیز ڈیولپ کی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے, اور پھر جب میں پکڑا گیا تو مجھے کچھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سو وہ ساری چیزیں جب ڈیولپ کی جا رہی ہیں تو وہ ٹریگر جو موبلائزنگ سینٹنس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا, اور اس کی وجہ سے موب جو ہے وہ نکل گیا. اب آپ دیکھیں, آپ نے جیسے کہا کہ ایک چیز ہے اس کے بالکل اپوزٹ نیریٹو کہ جی شاید یہ جو اسٹیٹ ہے یہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کچھ دیر واز سم میکنائزیشن ان دس. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی آئیڈیولوجیکل سب ورژن جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہو, میں پہلے بھی ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پھر فالوور بن جاتے ہیں وہ آپ ان کو کوئی پکچر دکھا دیں, آپ ان کو کوئی فزیکل ایویڈنس دکھا دیں, دے وونٹ بلیو اٹ. وہ اس کا ایک اور توجہ کریٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کو فیڈ ہی کانسپیریسیز پہ کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں ابھی جس طرح سے فیڈ کیا جا چکا ہے تو وہ تو کئی سال ہمیں لگیں گے ان کے دماغوں سے یہ ایگزیکٹلی وہ خناس شاید نکالنے. ایبسلیوٹلی وہ جو بیسٹ ہے, وہ جو بیسٹلی تھاٹ ہے, وہ فیڈ ہی اس کے اوپر کی گئی ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم کی گئی ہے. وہ ایک یوری بریزنوف ایک رشین تھا, وہ ایگزیکٹلی اس کا یہ اس نے بعد میں وہ ڈیفیکٹ کر کے تو کینیڈا چلا گیا, اس نے بکس بھی لکھی انہی چیزوں کے اوپر. اس کا ایک بڑا خوبصورت وہ سینٹینس ہے کہ ان کو جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ اس جنریشن کو یا اس فینومینا کو ریورس کرنے میں پھر 1 سے 2 جنریشنز لگ سکتی ہیں. آپ دیکھیں یہ فینومینا بھی بلٹ ہوا ہے 10-15 سالوں میں, اور اب اگر آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے اور آج کوشش شروع کریں تو اٹ ول ٹیک اے جنریشنز ٹائم, مے بی 15-20 ایئرس. سو ایک بہت آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے, اور اس کمپلیکس سچویشن میں جو ہے وہ ایکچولی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے, ارسپیکٹیو آف کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, وچ سائڈ آف دا ڈیوائڈ جو ہے آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے. لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک شخص کی ریڈ لائنز ہو سکتی ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کی ریڈ لائن ہو سکتی ہیں, تو ایک اسٹیٹ اور ایک ملک کی بھی ریڈ لائنز ہیں. اب وہ ملک کی, اس کی انٹیگریٹی کی, اس کی کوہیژن کی, اس کی سیکیورٹی کی, وہ ساری ریڈ لائنز کراس ہو رہی ہیں, اور ہم اپنے ویک پوائنٹس جو ہیں وہ خود اپنے دشمن کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہوگا مختلف انڈین چینلز پہ اینڈ آف پاکستان کے نام سے ہیش ٹیگس باقاعدہ چل رہے ہیں, ان کے ٹویٹر پر کی چیزیں ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہیں. بٹ اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ وقاص ابریز خان بھی موجود ہیں. وقاص, تھینک یو سو مچ ونس اگین. وقاص, سب سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا, ابھی دوبارہ میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی
کہ جن مطلب مختلف FIR درج ہوئی ہیں جس میں مختلف دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں جلاؤ گھیراؤ ہے، کار سرکار میں مداخلت ہے، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کی بھی دفعات شامل ہیں، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو باقاعدہ طور پر نامزد کیا گیا ہے، لیگل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اور کتنی سنگین ہو سکتی ہیں؟ اینڈ اگین سول عدالتوں میں کیسز چلیں گے یا آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے؟ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے خود ہی نام لے لیا تمام آفینسز کا، جو املاک کو جلانے کے حوالے سے 431 اور 440 کے تحت ڈیل کیا جا رہا ہے، کار سرکار میں مداخلت ہے جس میں 188 امپوز کی گئی ہے، جو متعدد FIR ہماری نظر سے گزری ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ان لافل اسمبلی تھی، رائٹنگ تھا، آفرے تھا، 147 148، لیکن اس سے بھی زیادہ جو سب سے کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی وہ یہ کہ یہاں پہ جو 780 امپوز کر دی گئی کہ آپ کا جو جلاؤ گھیراؤ، سڑکیں روکنا، ایمبولینسز کو جلانا، پولیس کی گاڑیوں کو جلانا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، دیٹ ٹینس اماؤنٹ اینڈ دیٹ وڈ کنسیڈرڈ ایٹ دی ایکٹ آف ٹیررزم، وہ 1997 کا جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت ڈیل کیا جائے گا۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کو امپوز کرنے کی یا جو ہمارے فوجی قوانین ہیں وہاں اس کو انفورس کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ جب 780 لگا دیا گیا اور پاکستان پینل کوڈ کی جو دفعات کو امپوز کر دیا گیا، اس کے بعد CRPC کا جو پروسیجر ہے ضابطہ فوجداری، اسی کو اپلائی کر کے ہماری کریمنل کوڈ جو ہیں، ہماری مجسٹریل کوڈس ہیں، کریمنل کوڈس ہیں، اینٹی ٹیررزم کوڈس ہیں، ان کے اندر ہی یہ سارے کے سارے مقدمات چلیں گے۔ اور اینٹی ٹیررزم میں جب بھی 780 لگا دی جاتی ہے، ملک میں انریسٹ ہے، سیفٹی اور سیکورٹی کو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کراؤڈ یا کوئی بھی فریق جو ہے وہ ڈسپرچ کرتا ہے، وہ ڈیمیج کرتا ہے، وہ ایٹ رسک رکھتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کی سزائے موت تک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 3-4 سال پہلے بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر ہم نے عمران خان صاحب کا 126 دن کا جو طویل ترین دھرنا دیکھا، اس کے اندر بھی سول نافرمانی کی تحریک تھی، وہ جو PTI پہ PTV پہ حملہ تھا، ریڈیو پاکستان پہ حملے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس وقت بھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت ساری ہمیں مثالیں دیکھنے کو ملیں گی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وقتی طور پہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ بھی لاؤ، لشکر، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہر چیز لے کے آ جاتی ہیں، FIR کا اندراج کرتی ہیں، لیکن لیٹر آن اس کا کوئی فروٹفل یا یہ ریزلٹ اورینٹیڈ چیز پروو نہیں ہوتی، اور پھر ساری کی ساری FIR منیمائز کر دی جاتی ہیں، اسٹرائک ڈاؤن کر دی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، آپ کو مکمل طور پہ یہ اختیار ہے آرٹیکل 16، 17 اور 19 کے تحت کہ آپ فریڈم آف اسپیچ رکھتے ہیں، فریڈم آف اسمبلی رکھتے ہیں، آپ فریڈم آف ایسوسیشن رکھتے ہیں، لیکن اس پہ کچھ لیگل کنسٹرینٹس ہیں، اس پہ کچھ لیگل امپیڈیمنٹس ہیں، اس پہ کچھ لیگل ریسٹرکشنز ہیں، آپ اس کو کسی صورت بھی نہیں پھیلانگ سکتے۔ مثلا کہ فریڈم آف اسپیچ کا استعمال کرتے ہوئے آپ 2 قومی نظریے کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے دشمنوں کے جھنڈے کو مسلط نہیں کر سکتے، آپ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ایٹ دی سیم ٹائم فریڈم آف ایسوسیشن جو اسمبلی ہے کہ آپ پیسفلی، ایمیکیبلی اسمبل ہو کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بالکل اسلحے کے ساتھ، آپ ڈیڈلی ویپن کے ساتھ آپ جلاؤ گراؤ اور آگ لگا کے اس طرح بالکل جو ہے متشدد طریقے سے احتجاج یا پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو FIR کے اندراج ہوا ہے وہ سارے لوگ جنہوں نے ابتدا کی اور ایٹ دی سیم ٹائم جو لوگوں نے پشت بنائی کی، اگر ایک گرفتاری ہوئی تھی، آپ کو عدالتوں پہ یقین ہے، آپ کو سپریم کورٹ پہ یقین، اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا تو آپ نے میرے خیال میں گزشتہ 2 مہینے جو پوری کمپین چلائی تھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کہ ہم جو ہے عمر عطا بندیال صاحب کے فیور میں، اور جو ہماری سپریم جوڈیشری ہے دیٹ از ہولڈنگ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ، تو میرے خیال میں تمام جو سینئر لیڈرشپ تھی عمران خان صاحب کے بعد، ان کو اسی سپریم کورٹ پہ اپنا کانفیڈنس جو تھا وہ بسٹو کرنا چاہیے تھا، ویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ دے مسٹ گلانس اینڈ گلنس ٹوورڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ہمیں اگر یہ اریسٹ جو ہے وہ انلیگل تھی، ان لافل تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے لافل قرار دیا، تو سپریم کورٹ جو ہے یہ ساری کی ساری وقاص سے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جی روما، میں نے آپ کو یہ گوش گزار کی جو سزائے موت رکھی گئی ہے 780 وہاں وہ تک ہو سکتی ہے، بالکل سزائے موت تک رکھی گئی ہے، 780 امپوز کی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امفینسز جو ہے اس پہ امپلیکیٹ کیے گئے ہیں، اس میں کسی کی 3 سال سزا، جس طرح کار سرکار میں مداخلت ہے، جس طرح ان لافل اسمبلی ہے، جس طرح رائٹنگ ہے، آفرے ہے، تو یہ ہمارے اسٹیٹ کے اندر آلدو کہ یہ ہماری اسٹیٹ کی فیبرک کو اور پیس کو، پراسپیرٹی کو ڈسپرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے قانون کے اندر جو اس کی میکسیمم سزا ہے وہ 3-3 4-4 سال رکھی گئی ہے، لیکن جو
780 امپوز کر دی جاتی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر 3 مہینے کے اندر ایک مقدمے کا فیصلہ بھی کرنا ہے, 1 مہینے کے اندر میکسیمم اس کا ٹرائل بھی کنکلوڈ کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایکسپیڈیشیس ہیں, اسپیڈی ہیں, فاسٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی آرڈنری کورٹس جسے ہم کرمنل کورٹس بھی کہتے ہیں. لیکن میں پھر یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو حالات تھے, جو اریسٹ ہوا تھا, اس کے بعد جو سینئر لیڈرشپ تھا ان کا یہ فرض تھا کہ ہر ممکن صورت وہ یہ اپنی پریس کانفرنسز کرتے یا اپنی اسٹیٹمنٹس دیتے, اور جو اسٹیٹمنٹس جو ہے یہ نہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کو, جو اسٹیٹمنٹس وہ میڈیا پہ دیتے اسی طرح وہ جو آڈیو لیکس ہوئی آڈیو پہ بھی وہ اپنے کارکنان کو یہ کہتے کہ آپ نے متشدد نہیں ہونا, آپ اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں. جمہوری معاشرے میں اور ڈیموکریٹک اسٹیٹس اور کلچرز کے اندر احتجاج ریکارڈ کروانا فنڈامنٹل رائٹ آف دا سٹیزن آف دی اسٹیٹ, لیکن احتجاج کا ایک قدم آگے یہ کرنا, وہ احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کے تقاضوں کو بھی فلفل کرتا ہو, قانون اور آئین کے مطابق بھی ہو. وقاص ساتھ ہی موجود رہیے گا. کرنل عابد لطیف صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کرنل صاحب میں آپ سے ایک اور بات جاننا یہ چاہوں گی کہ جس طرح سے گزشتہ روز فوج کو طلب کیا گیا 2 بڑے صوبوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی, اگر خدا نخواستہ حالات ایسے ہی رہتے ہیں اور لوگ باز نہیں آتے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان باز نہیں آتے, سو فوج کا ہونا یہ پریزنس میں اور لوگوں کا اس طرح سے ریاکٹ کرنا, حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ابھی وکاس نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 16, 17, 19 جس میں فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف اسپیچ سارا کچھ ہے, اس کی تو اجازت ہے, لیکن وہ اسمبلی جو ہے اٹ ہیز ٹو بی پیسفل. پولیٹیکل اسمبلی کی اجازت ہے بٹ اٹ ہیز ٹو بی پیسفل, رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ تو بہت کلیئر ہے کہ اس کی وائلیشن تو رائٹ فرام دا ڈے 1 ہو رہی ہے. اور اب نے جیسے کہا کہ جی فوج کو اب جب بلا لیا ہے اور وہ حالات ہوتے ہیں تو فوج اس میکانزم میں تو آگے ابھی بھی پولیس ہی ہوگی, فوج تو ہوگی بہت ہی کوئی سچویشن جب بہت ورسٹ ہو جاتی ہے تب انٹرفیئر کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ حالات اب اس نہج پہ ہیں کہ آپ بہت ایک جو ٹیمپریچرز آر ویری ہائی اور چیزیں بہت ایک اس پہ پہنچ چکی ہوئی ہیں, موب بہت جو ہے ایجیٹیٹڈ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بہت ڈس اورینٹڈ ہیں پولیٹیکلی, تو اس سچویشن میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اب اس کا سلوشن جو ہے وہ تھرو نیگوسیشن, تھرو میٹ اپس, تھرو پولیٹیکل ڈسکورس, تھرو جیسے انہوں نے بھی کہا کہ تھرو اب ان کی سٹیٹمنٹس, ان کا جو انٹینشن بھی ظاہر کریں وہ سٹیٹمنٹس, اور جو آن گراؤنڈ بھی چیزوں کو افیکٹ ہوتی ہوئی یا کرتی ہوئی نظر آئیں. اب اس کا ٹائم ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ایک طرح سے ایک بارود کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کی گنجائش اب بھی ہے؟ جس طرح سے بھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بھی تھوڑی سی چیزیں مینشن کیا, ہو سکتا ہے جتنی سچویشن خراب ہو چکی ہے اور جتنا املاک اس مطلب دونوں طرف سے ایکشن اینڈ ری ایکشن ہے, ایک طرف اگر ہم چلیں حکومت ہے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے, سو حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک جو کیس ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے اوپر, عمران خان صاحب کے اوپر, وہ تو ایک سول سوٹ ہے, وہ تو سول پروسیڈنگز ہوگی اور وہ چل رہی ہے. لیکن جو اس کا افیکٹ ہو رہا ہے, جو اس کی وجہ سے جو کنٹری کو نقصان ہو رہا ہے, جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ انڈینس جو ہے #اینڈ آف خدا نخواستہ اینڈ آف پاکستان چلا رہے ہیں اینڈ آل دیٹ, اور ہماری جو اکانومی کی کنڈیشن ہے, تو ہم کیا اس کو پرولونگ کرنے کے مجاز ہیں؟ بالکل نہیں ہے. تو ہمیں پھر کچھ میئرز تو ایسے لینے چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے بھی, چاہے وہ تھرو نیگوسیشنز ہو, تھرو پرسوینس ہو, اور جو آن گراؤنڈ وائلیشن کرے گا وہ اس کو تو اس طرح سے پولیس اور ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گی, وی آر شارٹ آف ٹائم, اس لیے میں ذرا چاہ رہی ہوں یہ والا سوال بھی ہو جائے کہ ہم نے شروع سے ہی دیکھا جب سے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور پھر جس طرح سے معاملات دن بدن ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی گئی, عمران خان صاحب کی ایک خواہش رہی ہے کہ وہ جلسوں اور جلوسوں میں تو ہمارے اداروں کو بہت برا بھلا کہتے رہے, لیکن پس پردہ ان کی یہ کوشش رہی کہ میرے معاملات سلجھ جائیں. اچھا, معاملات سلجھنا, میٹنگز کا ہونا, وہ اس چیز سے منسوب تھا کہ ان کو اقتدار ملے اور اس چیز کے بارے میں ان کو شیورٹی دلوائی جائے. یہ ایک بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر چیز رہی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں پر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی, وہ بھی ISPR کی جانب سے ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, باجوہ صاحب کے دور کی بات ہے, اور پھر اس کے بعد اب اگر ہم حالات کو دیکھیں اور جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, اب ISPR کی جانب سے 2-3 دن پہلے بھی ایک پریس ریلیز آئی, کل بھی پریس ریلیز آئی, آپ کو کیا لگتا ہے اتنے ہائی لیول پر معاملات, اتنی پرابلمز اس میں ہو چکی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کبھی ریورس ہو سکتے ہیں, ریوائیو ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا، جب جلسوں میں آ کے آپ ایک انسٹیٹیوشن کو برا بلا کہیں گے، ایک انسٹیٹیوشن کے ہی اگینسٹ نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو کریٹ کریں گے کہ جی جو پولیٹیکل خدا نخواستہ بیس ہے یا پولیٹیکل جو مجھے ڈی بیس کیا جاتا ہے، یہ اٹ از آپ پوائنٹ کریں گے ایک انسٹیٹیوشن کی طرف، تو وہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے تو ذہن میں وہ اس اور دیم، جی اس اور دیم والا کانسیپٹ آپ نے بٹھا دیا، اور وہ تو پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے. اور جیسے بھی وکاس نے بھی بہت ٹھیک طریقے سے پوائنٹ کیا کہ دیکھیں یہ تو وائلیشنس جو ہے ایم پی او کی یا یہ جو سی آر پی سی کی اور اس سارے پروسیجر کی اور جو ہمارے کرمنل لاء کی، یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. جب وہ پی ٹی وی کے اس پہ بھی حملہ ہوا، پھر اس کے بعد بھی ہوا، پھر اس کے بعد بھی کئی دفعہ ہوا، تو جو اسٹیٹ ہے وہ تھوڑی سی آئی تھنک وہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک لیکسٹی اور ایک جو ہے نان چیلنٹ اور ایک کمپلنسسی میں چلی جاتی ہے، جس کی بات وہ ایکشنز جو ہیں وہ ٹائم اس وقت تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر ان کا جو پرسوئنس ہے وہ شاید نہیں ہوتا. تو اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو سارا کچھ ہو گیا، اب آئی تھنک کریکشن کی ضرورت ہے، اور ابھی بھی کریکشن نہیں ہوئی تو آئی تھنک ریورس ہو سکتے ہیں، ویسے معاملات ریوائیو ہو سکتے ہیں، بہتری آ سکتی ہے. جی بالکل آ سکتی ہے، ریورس ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھیں اب ریورس کیا ہونا ہے، پہلے تو جو فزیکل کانٹیکٹ ہے یا جو یہ سچویشن ہے اس کو ریورس کرنا ہے، جو یہ حالات ہیں جو یہ لا اینڈ آرڈر کے اس کو ریورس کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جو سوشل آرڈر ہے اس کو انفورس کروانا ہے. اور پھر جو آئیڈیولوجیکل آپ جو بات کر رہی تھی، جیسے کہ جو آئیڈیولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے جو ایک جس کو شاید اب کچھ سال لگیں، وہ پھر کرنی پڑے گی. تو یہ سب کچھ اسٹیپ وائز کرنا پڑے گا. اچھا، اور ایک لاسٹ 1 منٹ ہے، کوئکلی بتا دیجیے گا کہ حالات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح سے مخالفت میں جا سکتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی بین کر دی جائے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اینڈ آلسو مارشل لا یا ایمرجنسی اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں ابھی نیگوسیشنز کی یا بات کرنے کی ونڈو ابھی کھلی ہے. یہ اگر یہی حالات رہے اور یہ جو اسی طرح سے سڑکوں پہ بلوہ ہوتا رہا اور لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں اور گاڑیاں جلتی رہیں اور لوگوں کو نقصان اور آئیکنز کو نقصان پہنچتا رہا، تو پھر تو نیگوسیشن نہیں ہو سکے گی نا. جو ایک سٹیج سے اب آگے چلے گئے، آپ جو جا رہے ہیں جس سٹیج سے، ابھی تو پھر بات ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا واٹ ایور، لیکن جب ایک اس سٹیج سے آگے چلے گی پھر تو بات نہیں ہو سکتی. تو جہاں تک ایمرجنسی کی بات ہے، جب حالات زیادہ خراب ہوں گے تو آرٹیکل 232 ایک آپشن تو ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن نے آپشن دی ہوئی ہے. اگر بہت زیادہ حالات اس سے مزید خدا نخواستہ تھوڑے سے اور خراب ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. وکاس تبریز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. اور ویوز ہم پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحران، معاشی بحران مزید سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور لاہور انک کے اینکر پرسن نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کار عبداللہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. نجم ولی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف شروع سے یہ کہتی رہی کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن تو اب کراس ہوئے، 2 دن تو گزر چکے ہیں. ابھی جس طرح سے کل آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز بھی آئی، بڑا شدید رد عمل دیا گیا اور مزید بھی یہ کہا گیا کہ اگر ایسے ہی سرکاری املاک اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تو بڑا سختی کے ساتھ جو ہے اس سے نمٹا جائے گا. فوج بھی طلب کی جا چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے تمام تر حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی کافی ساری مشکلات ہیں اور ایک مشکل دور کا تو ابھی آغاز ہوا ہے. یہ تو ابھی اور اس مشکل دور کو انہوں نے خود اپنے رد عمل سے مزید مشکل بنا لیا ہے. حالانکہ اگر یہ تھوڑا سا تحمل سے، صبر سے کام لیتے اور ایک قانونی راستہ اختیار کرتے، جیسے کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ ایک قانونی راستہ اختیار کریں، اور جس طرح کا صبر اور تحمل پاک فوج نے دکھایا جب کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کیا گیا،
اور وہاں پر یقینی طور پر بڑی تعداد میں، چونکہ کینٹ کا ایریا ہے، وہاں پر جوان بھی موجود تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ٹینک اور توپیں بھی موجود تھیں. لیکن پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ لفظ بالکل مناسب استعمال کیا گیا پریس ریلیز میں. ایک میچور ریسپانس تھا کہ اپنے ہی شہریوں کے اوپر آپ نے گولی چلا دیتے تو ظاہر ہے بڑی تعداد میں لاشیں ملتی، بڑا کچھ ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ان کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک میچور رسپانس دینا ہوگا، اور اگر وہ میچور رسپانس نہیں دیں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اس وقت بھی میرے پاس جو اطلاعات ہے تقریباً 1,500 سے 2,000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، جو جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے. اب بیچ کی اگر ہم اوپر سے جو پالیسی دیتے ہیں، جو لائن دیتے ہیں، ان سے اور کارکنوں کے درمیان میں جو بیچ کی لائن ہے وہ زیادہ تر ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور مقامی عہدیدار ہیں، تو ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. یہ بیچ کا اگر کنیکشن ختم ہو جائے گا تو حالات بڑی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ مینیج کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. جس طرح کی آڈیو کالز آئی ہیں، جس طرح کی ویڈیو کالز ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں، یہ لوگ جو ہیں لوگ اپنے کارکنوں کو باقاعدہ لائن دے رہے ہیں، اور پورے ملک اچھا میں نجم صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی پیدر پہ آڈیوز کا سلسلہ جو تھا، آڈیو آنے کا، وہ جاری ہونے کا، وہ ہم نے دیکھا کہ آڈیوز کس طرح سے آتی رہیں. جب پتہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ظاہری بات ہے سینئر لیڈرشپ اور ویسے بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صورتحال اتنی خراب کر رہی ہے، اور اس سے اگر وہ خراب کر رہی ہے تو اس سے ان کو فائدہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس کو جو ہمارے بزرگ تھے حکیم محمد سعید کی بات کروں گا، ان کی طرف لے کر جاؤں گا. میں ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کروں گا. انہوں نے بہت پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ پاکستان کی فوج ٹارگٹ ہوگی عمران خان کے ذریعے، ان کی پارٹی کے ذریعے. اب دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 90 کی دہائی کی بات ہے، اور آج سے اس وقت تو عمران خان سب کچھ بھی نہیں تھے. اس وقت اس چیز کی نشاندہی کی گئی تھی، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کام دشمن نہیں کر سکا، 1965 کی جنگ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کی فوج نے یہ پلان کیا تھا کہ وہ جم خانہ میں، لاہور کے جو مال روڈ پہ جم خانہ ہے، وہاں پر جا کر فتح کا جشن منائیں گے، اور ہماری بہادر افواج نے ان کو BRP نہر پر ہی روک دیا تھا. لیکن کل جب میں کینٹ میں گیا، جب میں جناح ہاؤس گیا اور میں نے وہاں پر ساری چیزیں دیکھی، خود وہ اس طرح جلا ہے، وہ اس طرح خاکستر ہوا ہے کہ شاید انڈیا کی فوج بھی اس طرح اس کو جلا نہ پاتی، اس کو خاکستر نہ کرتی. اور مجھے اس وقت انتہائی افسوس ہوا جب میں نے اس مسجد کو دیکھا جو کور کمانڈر ہاؤس کی مسجد تھی. آپ یقین کیجئے، مسجد کو آگ لگائی گئی، مسجد کے شیشے توڑے گئے، مسجد کے پنکھے ٹیڑے تھے. یعنی کہ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ مسلمان تھے؟ کیا یہ پاکستانی تھے؟ کیا ان کے دل نہیں دہلے؟ کیا ان کو خدا کا خوف نہیں آیا کہ آپ سیاسی مخالفت میں، پہلی بات اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں تو آپ پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کریں، آپ لبرٹی چوک آپ نے اپنا مرکز بنایا ہے، وہاں پر بیٹھ جائیں، آپ لالک جان چوک پہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ جائیں. وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ٹریفک بلاک کرتے ہیں، شہریوں کی زندگی اچیرن کرتے ہیں، لیکن وہ کسی حد تک قابل برداشت ہے. آپ یقین کیجئے، فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کانسیکوینسز کا تو پتہ ہے نا کہ پھر الٹیمیٹلی بین بھی ہو سکتے ہیں. فائدہ دیکھیں جی، عمران خان صاحب بنیادی طور پہ ایک جذباتی شخص ہیں. وہ سیاسی فیصلے کرنے کی صلاحیت سے عاری ہیں. وہ جھوٹ کے اوپر اپنا سارے کا سارا بیانیہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو ڈرا کر، دھمکا کر، بلیک میل کر کے اس کے ذریعے نتائج حاصل کر لیں گے. مگر ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. وہ ایک انتہائی کم سیاسی صلاحیتوں کے مالک شخص ہیں، اور جب تک ان کو فوج کی اور جنرل شجاع پاشا کی اور فیض حمید کی اور جنرل ظہیر الاسلام جیسے لوگوں کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی، وہ کامیاب ہوتے چلے گئے، مخالفین کو مارتے چلے گئے. جب ان کو خود فیصلے کرنے پڑے ہیں آج، تو وہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. جب ان کو خود کام کرنا پڑا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ بندہ تو بہت ہی نیلا ہے، نکما ہے، بیوقوف ہے، بڑی حد تک بیوقوف ہے اور جذباتی ہے. یہ دیکھیے، ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بولے ہوتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں.
تو خان صاحب کی اپنی صلاحیتیں جو ہیں شاید مال کمانے کے حوالے سے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، وہ ڈرامہ کریٹ کرنے میں بہت اچھے ہوں، لیکن ملک چلانا اور سیاسی جماعت چلانا یہ آپ سے ایڈمنسٹریشن کی ایبلٹیز مانگتا ہے، صلاحیتیں مانگتا ہے، یہ آپ سے صبر اور تحمل مانگتا ہے، یہ آپ سے ظرف مانگتا ہے، یہ آپ سے بڑا پن مانگتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے شخص ہیں، آپ اس عہدے کے قابل ہی نہیں تھے، آپ جہاں پر پہنچے، اور آپ کے آپ نے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے ایک کلٹ پیدا کر دیا، اور اس کے لیے مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ جو وسائل استعمال کیے گئے وہ بھارت کے تھے، وہ امریکہ کے تھے، وہ اسرائیل کے تھے، وہ کیوں تھے، کیوں دیے گئے یہ سارا کچھ؟ یہ بڑا افسوسناک کام ہے ایک پاکستان کے بلا شبہ افسوسناک کام ہے۔ نجم صاحب ابھی ہمیں ذرا شو میں بریک شامل کرنی ہے، بریک صاحب بھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور اس تمام تر سچویشن میں جو اس وقت بہت زیادہ انٹینسیفائی ہو چکی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسپانس، اور جس میچور رسپانس کی نجم ولی صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ کے خیال میں وہ میچور رسپانس پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سچویشن کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی اس قسم کے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، ذوالفقار بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک، لیکن اس قسم کا جو اداروں پر لوگ چڑھ جوڑے ہیں یہ نیریٹو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اور مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں، وہ شاید ان کو یقین نہیں تھا کہ عمران خان صاحب بھی کبھی پکڑے جائیں گے، اور شاید اسی لیے جس قسم کا آگے سے یہ جو عوام کا رد عمل آیا وہ اتنا سیویئر اور سڈن تھا کہ شاید وہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو اینٹی باجوہ ایک نیریٹو پی ٹی آئی نے بنایا تھا وہ شاید اینٹی فورسز، پاکستان آرم فورسز کے بن گیا، وہ جو ہمیں سچویشن 2 دنوں میں نظر آئی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہے۔ دیکھیے سیاسی جماعتوں کا مستقبل تو یقیناً جو لیڈرشپ کی میچورٹی کے ساتھ، جیسے نجم ولی صاحب نے کہا ہے، اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ جس قسم کوئی لیڈرشپ کا مظاہرہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا وہ بڑا امیچور ہے، اور سیاسی جماعتیں تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنے کارکنوں کو ایک آئین کے اور قانون کے دائرے میں رکھتی ہیں، اور اس تمام تناظر سے نقصان کس کو ہوا؟ اس تمام تناظر سے نقصان پی ٹی آئی کی قیادت اور لیڈرشپ اور ان کے جو فالوورز ان کو ہوا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ دیکھیں نا، کل ہم نے دیکھا کہ 200-300 کے قریب جو کارکن پکڑے گئے، شاید اس سے زیادہ بھی لیڈرشپ ان کی پکڑی گئی، کیونکہ جب پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں تو قانون حرکت میں آتا ہے، جب قانون حرکت میں آتا ہے تو ایف آئی آر ہوتی ہے، جب ایف آئی آر ہوتی ہیں تو پھر لامحالہ جو قانون پر امپلیمنٹیشن کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، وہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں، جیسے کیا ہے۔ اب دیکھیے اگر لیڈرشپ اریسٹ ہو جائے اور دوسری سیکنڈ ٹیئر کی بھی لیڈرشپ اریسٹ ہو جائے، باقی رہ جاتے ورکر، اب ورکر کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی ان کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ان کے پیرامیٹرز نہیں ہوتے، وہ جس طرح کوئی لگاتا ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹ ہوں جو اینٹی اسٹیٹ ہوں، اینٹی ہمارے آرم فورسز ہوں، اور وہ آگے ہوں اور یہ پیچھے پیچھے ہوں، لیکن جب آپ اس میں موب کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے لوگ نہیں تھے، کچھ شرپسند عناصر تھے۔ بھائی اگر شاید پسند عناصر تھے تو پھر آپ اگر پرامن طور پر احتجاج کرتے تو آج ہیومن رائٹس ادارہ بھی آپ کو کچھ کر رہے تھے، مختلف جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہتی ہیں، آپ کو لبرٹی جیسے کہا گیا آپ لبرٹی میں جا کے بیٹھ جاتے، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے بیٹھ جاتے، ایک پرامن اپنا احتجاج رجسٹر کرواتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا عبداللہ صاحب، ساتھ ہی رہیے گا۔ نجم ولی صاحب میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی، ایک اور چیز کہ جس طرح سے حالات اس وقت بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خود کے لیے بھی معاملات ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ سچویشن انٹینسیفائی ہو چکی ہے، جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے تعلقات ہموار کرنے کے خواہش مند رہے تھے اور اس کے لیے وہ ملنا بھی چاہتے تھے جو نئی عسکری قیادت ہے اس سے۔ اب آپ کو لگتا ہے جو پریس ریلیز پہلے آئی اور پھر جو کل آئی اور اس کے بعد ابھی جو معاملات جتنے سنگین ہو چکے ہیں، کیا کبھی کوئی پوائنٹ آنے والے وقت میں ایسا آ سکتا ہے جب صورتحال اور تعلقات جو ہے وہ بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ اسٹیبلشمنٹ بہتری کی جانب آئے، کوئی ریوائول ہو سکے؟ دیکھیں آنے والے بہت طویل عرصے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ عمران خان جو ہے 2035 تک برسر اقتدار رہنے کے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے جیلوں میں ہے، مارے کھا رہی ہے۔
وہ اقتدار میں ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو تبدیلی آئی اور شفٹ ہو گیا سارا کچھ. لیکن جو اس وقت صورتحال بنی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان اپنی تاریخ کا سب سے بدترین تجربہ رہے، سب سے ناکام ترین تجربہ رہے. اور خود ان کے حوالے سے ہر سیاسی جماعت نے مذمت کی. بھٹو صاحب کی پارٹی نے ان کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں مذمت کی. اسی طرح نواز شریف کی پارٹی میں جتنی وہ کر سکتے تھے انہوں نے پرویز مشرف کے ماشاء اللہ میں مذمت کی. جو وہ گفتگو جس حد تک جا سکتے تھے انہوں نے کی. لیکن جو کچھ عمران خان نے کیا ہے اور جس طرح اس کو باہر سے سپورٹ ملی ہے اور جس طرح اس کی سرپرستی کی گئی ہے، یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے تک پاکستان فوج جو ہے اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جو زخم لگائے گئے ہیں، جو اس کو گھاؤ لگائے گئے ہیں، میرا خیال ہے ایک طویل عرصے تک وہ گھاؤ، وہ زخم جو ہیں تکلیف دیں گے. ابھی تو خواب ٹوٹے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ بڑے خواب تھے، یہ جنرل شجاع پاشا کے، جنرل ظہیر الاسلام کے، جنرل فیض حمید کے، یہ بڑے خواب تھے. ان کے بڑے خواب ٹوٹے ہیں. ایک ہم نے نسل ان خوابوں کے ساتھ یہاں پر پروان چڑھائی کہ نواز شریف بھی کرپٹ ہے، بے نظیر بھی کرپٹ تھی، زرداری بھی کرپٹ ہے، بلاول بھی غلط ہے، مریم بھی غلط ہے، اور ایک بندہ صحیح ہے، اس کا نام ہے عمران خان. پھر پتہ چلا کہ بھائی وہ بندہ تو سب سے زیادہ غلط ہے، وہ تو سب سے زیادہ کرپٹ ہے، وہ تو اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ ہے، وہ مالی طور پر بھی کرپٹ ہے، وہ سیاسی طور پر بھی کرپٹ ہے. اور جو بات کر رہی ہیں آپ، اس وقت صورتحال یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ حقیقت میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جو فوج کی مداخلت کو ختم کرے اور کہے کہ اس نے فوج اپنی آئینی حدود میں رہے. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جو یہ کہے کہ فوج مداخلت کرے، فوج اس کو اقتدار میں لے کر آئے، فوج جو ہے اپنی نیوٹرلٹی ختم کرے. تو عمران خان صاحب جو ہے بری طرح پھنس گئے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہر کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اپنی باتوں سے، لیکن تمام لوگوں کو تمام وقت تک اور تمام باتوں سے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لوگ سوچنے سمجھنے لگ جاتے ہیں. اب ایک کلٹ ہے وہ باقی ہے، اور اس کلٹ سے ہٹ کے جو ہیں بہت ساروں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ نجم ولی خان صاحب اینڈ عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اب بہتری کی جانب آئیں، اور اس تمام تر صورتحال میں اگر عمران خان صاحب آبویسلی ان کے لیے ایک عدالتوں کا راستہ موجود ہے، وہ وہاں پر اپنے لیے جو ایویڈنسز ہیں وہ پرووائڈ کریں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ حالات جو ہیں وہ مزید خرابی کی جانب جا سکتے ہیں. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا اپنا بہت زیادہ رول ہے کہ ایک میچور رسپانس جو ہے وہ دیا جائے اور جمہوری اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے. اسی کے ساتھ ہی ویوز مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.